अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का ख़ानदान आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि सितारा यासीन को इस्लामाबाद भी रास नहीं आ रहा और इस्लामाबाद भी छोड़कर जाना पड़ेगा। सितारा यासीन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम उनकी हेल्थ को देखें, जहाँ वो कराची में बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, अक्सर ज़्यादातर यहाँ पर भी सर में उनके दर्द होता है, लेकिन वहाँ उनके सर में ज़्यादातर ही तकलीफ़ रहती थी, ज़्यादातर दर्द रहता रहा। बीपी भी कई बार उनका हाई हो गया था, वो भी उन्होंने अपने व्लॉग्स में दिखाया था। इसके अलावा बच्चों की भी कोई ख़ास सेहत नहीं थी। यहाँ इस्लामाबाद में माशाल्लाह उनका जो है बच्चों को यहाँ की आबो हवा, सितारा को यहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा सूट की है और वो सब बिल्कुल हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन सितारा के रिश्तेदार जो हैं वो ज़रूर सितारा के पीछे पीछे ट्रेन बना लेते हैं, जहाँ सितारा जाती है वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। अब जनाब दिलबर का वीडियो आया है, दिलबर का रिएक्शन वीडियो था जिसमें दिलबर यहाँ वहाँ की तो मार रहा था, उसके ऊपर तो फिर कभी बात करेंगे। बात करते हैं जनाब फ़ातिमा की और डीडी की इस्लामाबाद मूव होने की। थंबनेल पे तो उसने ये लिखा कि फ़ातिमा जो है मैं और फ़ातिमा इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंदर उसने फ़ातिमा का नाम नहीं लिया। इट मीन्स कि वो सनिया को भी लेकर जा रहा है और उसने कहा कि सर्दियों तक शायद जो है हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं और मैंने बाबर को कहा है कि हमारे लिए वहाँ घर देखो। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि तुमने अपनी बीवी के ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा डाला। फ़ातिमा ने जो है उतने महंगे स्कूल की इतनी महंगी महंगी फ़ीसें दे के बेटी का एडमिशन करवाया और अब तुम कह रहे हो कि तुम दिसंबर में जो है लाहौर या इस्लामाबाद कहीं पर भी शिफ्ट हो जाओगे। खैर, तो ये बात तो बड़ी हैरत की बात है। जब पैसा आपका अपना लगा होगा तो आपको तकलीफ़ होगी, है ना, लेकिन जब पैसा बीवी का लगा है तो आपको क्या तकलीफ़। और दूसरी बात ये शख्स कहता है कि मैं, थंबनेल पे लिखता है कि फ़ातिमा और मैं, और अंदर इसने नाम नहीं लिया। इट मीन्स कि ये अपनी दूसरी बीवी को भी लेकर शिफ्ट हो रहा है। वो तो वैसे ही सितारा के लिए सर का दर्द बनी हुई है। लोग तो वैसे ही उसको जाके सितारा के साथ चिपकाना चाहते हैं कि सितारा के चैनल से उसको बड़ा सा शाउट आउट मिले, लेकिन मेरे ख्याल से उसका भी कोई फ़र्क, कोई इफाका नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, ये बंदा कहता है कि मेरा जो है कराची में भी जॉब का हो रहा है और लाहौर में भी हो रहा है, सेम जगह से ARY के मॉर्निंग शो में जो है वो इसकी जॉब लगने वाली है। या तो कराची से कर लेगा या लाहौर से कर लेगा, और अगर इन दोनों सिटीज़ से नहीं हुई तो फिर वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ARY आपको किस टाइप की जॉब दे रहा है। मैंने तो सुना है कि ARY जो है वो पढ़े लिखे लोगों को जॉब देता है। आप मतलब क्या कहानियाँ बुनने में वहाँ जाकर बैठेंगे या लगाई बुझाई करने में बैठेंगे, क्या करने में बैठेंगे, या ब्लैकमेल करने वाली कोई जॉब आपको वहाँ मिल रही है, तो समझ नहीं आ रही। या कोई जो है फाफे कुटनियों की डिग्री जो है वो आपने ले ली और उस डिग्री की बेस पर आपको ARY मॉर्निंग शो में जॉब मिल रही है। वैसे आप जैसे ही फाफे कुटने मॉर्निंग शोज़ में सूट करते हैं पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ के अंदर। खैर जनाब, ARY पे ऐसे ही फाफे कुटने टाइप के मॉर्निंग शोज़ होते हैं, हो सकता है कि ये वहीं अपने आप को फिट कर रहे हों कहीं पर। लेकिन सितारा यासीन के पड़ोस में जाना, इस्लामाबाद में आकर सितारा यासीन के लिए दर्द सर दर्द जान बन जाना, अजाब बन जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे लगता है कि अब सितारा यासीन को इस्लामाबाद भी छोड़ना पड़ेगा और शायद लाहौर या कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। मुझे यही लग रहा है कि अब सितारा यासीन को साल 2 साल में जो है वो इस्लामाबाद को भी खैर बात कहना पड़ेगा। हाय री किस्मत सितारा, ये तेरे रिश्तेदार तुझे कहाँ कहाँ नचाएंगे, कहाँ कहाँ भगाएंगे। हाय, बड़ा अफसोस, बड़ा अरमान है, लेकिन क्या करें जी, ज़िंदगी है, ये तो गुजारनी है। आखिरी वक्त तक अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। इस बेचारी को अपने रिश्तेदारों से भाग भाग कर कहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, बड़ी अजीब सी बात है। एक ख़ास किस्म की ऑडियंस है जो ख़ास किस्म के चैनल्स को जाकर सुनती है और ख़ास किस्म की ऑडियंस उन ख़ास किस्म के चैनल्स पर आए हुए हर रूमर को जाकर सपोर्ट करती है, उनको अप्रिशिएट करती है, लाइक देती है, अपना कीमती व्यू भी देती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो ऑडियंस क्या कुछ ऐसा सस्ता जो है वो खा पी कर बैठती है कि उसके दिमाग में सवाल नहीं उठते, क्योंकि यहाँ तो बहुत से सवाल उठते हैं। इन्हीं चैनल्स में से एक चैनल के ऊपर ये बात निकाली जाती है और कहा जाता है कि जब जो है वो स्टोरी हुई थी लैला और उसकी बहन के बीच में, यहाँ मैं सब कुछ जो है वो फ़र्ज़ी आपको नामों से बताऊंगी, लैला और उसकी बहन के बीच में स्टोरी हुई थी, तो उस सब कुछ में जब लैला ने अपने बाल काटे थे और आईब्रोज शेव किए थे, तो वो बाल लैला ने ख़ुद नहीं काटे थे, वो बाल जहाज़ ने काटे थे लैला के, क्योंकि वो उस वक्त लैला का हस्बैंड था। ये बात बोली जाती है। और सेम उसी कैटेगरी के लोग जो उन पैनल्स पर बैठकर बात करते हैं, उन्हीं में से एक और का चैनल है, वो मोहतरमा अपने चैनल पर वॉइसेस चलाती हैं, वहाँ पर नाम नहाद एक लॉयर बैठकर इन्वेस्टिगेट करती हैं और वो कहती हैं, वो साबित करने की कोशिश करती हैं कि जहाज़ जो है वो लैला का हस्बैंड नहीं था। ठीक है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ ना, मतलब सवाल नहीं उठ रहे। एक कहती है कि वो
لیلا کا ہسبینڈ تھا، اس رائٹ سے اس نے لیلا کو مارا پیٹا، لیلا کے بال کاٹے، اس کے آئیبروز شیو کیے، اور انہی کی ایک بہن اٹھ کر اپنے چینل پر وائسز چلاتی ہیں جہاں پر ایک نام نہاد لائر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ لیلا اور جہاز کے ناجائز سمبند تھے. ٹھیک، یہاں پر ایک سوال اب یہ اٹھتا ہے اس وائس سے ریلیٹڈ. وائس میں یہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک چینل پہ بتا رہی ہیں، سٹوری اپنے منہ سے سنا رہی ہیں، کوئی وائس نہیں لگاتی، اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ لیلا کا جہاز کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا. حالانکہ لیلا نے اپنے پہلے ہسبینڈ سے ڈیورس نہیں لی تھی، لیکن جہاز کے نکاح میں تھی. جب لیلا کی بہن نے الزام لگایا تو جہاز چونکہ ہسبینڈ تھا اس لیے اس نے مارا پیٹا. اب ایک کیٹیگری جاتی ہے جو جا کے ان کو سپورٹ کرتی ہے، ویو دیتی ہے، شاوا شاوا ہلا شیری دیتی ہے ان کو، اور پھر وہی آڈینس اٹھ کر جاتی ہے ان کی ایک اور سسٹر کے چینل پہ، اور وہاں پر اس وائس کے نیچے بھی ہلا شیری دیتی ہے، شابا شابا ویری گڈ، اس طرح کے جو ہے وہ کامنٹ پاس کرتی ہے. اور وہاں پر وائس میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ شخص جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا کیونکہ وہاں وہ اس وائس میں کہتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ جس رشتے میں تھا میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، اور ہمارا پلان تو یہ تھا کہ لیلا اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لے گی اور مجھ سے شادی کر لے گی، اور لیلا کے جو پہلے کے 2 بچے ہیں میں وہ بھی پالوں گا، اور جو اس کے پاس چھوٹی بچی ہے وہ بھی چونکہ میری ہے بقول اس کے، تو اس کو بھی میں ہی پالوں گا. اب اس میں سے ہم ان دونوں ہیٹر بہنوں میں سے کس کو سچا مانیں؟ کس کو؟ جو یہ کہتی ہے کہ لیلا جو ہے وہ شادی کر چکی تھی جہاز کے ساتھ، یا اس کو سچ مانیں جہاں جہاز خود بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میری لیلا سے شادی نہیں ہوئی تھی؟ اس کو سچ مانیں، کس کو سچ مانیں؟ دوسری ایک اور اہم سوال، ایک اور اہم پوائنٹ یہاں اٹھتا ہے کہ وہ انٹرویو جو ہے، وہ انویسٹیگیشن جو ہے، جو ایک نام نہاد لائر کر رہی ہے، جو وائسز چلائی جا رہی ہیں، وہ ہیں 2 سال پرانی. یہ تب کی بات ہے جب لیلا کی بہن نے لیلا پر الزام لگایا، اور لیلا کی بہن ہی اس جہاز شاہ کو مارکیٹ میں لے کر آئی. تو اس جہاز شاہ کو سیلیبریٹی مان کر ایک نام نہاد لائر جا کر، جو خود کو لائر بتاتی ہیں، جو کہ میرے خیال سے میں نے آپ کو پچھلے ریئیکشن میں بتایا کہ وہ جو ہیں اپنے ابا کی ڈگری کے اوپر بڑی خوش ہو رہی ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ لائر بن چکی ہیں. تو وہ محترمہ جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور وہاں پر وہ سوالات رکھتی ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ناکام کوشش کر رہی ہیں. تو 2 سال پہلے کی اس وائس میں وہ جہاز کہتا ہے کہ اس 2 سال پہلے کی وائس میں وہ بتا رہا ہے کہ آج سے مطلب 2 سال پہلے سے بھی 2-2.5 مہینے پہلے اس کی لاسٹ ٹائم لیلا سے بات ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ مطلب اس وائس میں وہ شخص آج سے 2 سال پرانی وائس میں، جب کہ لیلا اپنے بال کاٹ چکی تھی، آئیبروز شیو کر چکی تھی، اس کے بعد کی وائس ہے، اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میری لاسٹ ٹائم بات لیلا سے 2-2.5 مہینے پہلے ہوئی ہے. اٹ مینس کہ وہ لیلا کے ساتھ ملا نہیں، لیلا سے بات نہیں ہوئی، 2-2.5 مہینے گزر چکے ہیں. اس 2-2.5 مہینے کے اندر، اس کے بعد مطلب اس 2-2.5 مہینے سے پہلے نہیں، اس 2-2.5 مہینے کے اندر لیلا کی بہن جو ہے اس نے لیلا پر وار کیا، اور لیلا نے غصے میں آ کر اپنے بال کاٹے، آئیبرو شیو کی، اور سارا سینیریو ہوا. تو پھر یہ محترمہ جو دوسری ہیں وہ کیسے کہہ سکتی ہیں پبلک میں آ کر کہ لیلا جو ہے اس کے بال جہاز نے کاٹے ہیں کیونکہ وہ اس کا ہسبینڈ تھا، جبکہ جہاز پبلک میں بتا رہا ہے کہ میری لیلا سے 2-2.5 مہینے ہو گئے، بات ہی نہیں ہوئی. حیرت کی بات ہے نا. اور لوگ جا کے سن رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ لوگ کیا سن کے بیٹھتے ہو؟ آپ کے دماغ کام نہیں کرتے؟ آپ کے دماغ کی لائٹیں آن نہیں ہوتی ہیں؟ آپ لوگ پوچھتے نہیں ہو کہ ایک یہاں ہمیں بنا رہی اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ لیلا اور جہاز جو اس کی شادی ہوئی تھی، لیلا ایک ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے جہاز سے نکاح کر چکی تھی، اور دوسری ہمیں وائسز سنا کر کہتی ہے جہاں وہ بتا رہی ہے کہ جہاز جو ہے وہ 2-2.5 مہینے سے لیلا سے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ہم کس کو سچا مانیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں جھوٹی ہیں، اور سارا کا سارا ویوز کا گیم ہو رہا ہے. صرف اور صرف ویوز کے لیے آپ بھی لگی ہوئی ہیں، اور صرف اور صرف ویوز کے لیے وہ بھی لگی ہوئی ہیں. اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آپ ایک عورت کو پبلک میں بیٹھ کر ننگا کر رہی ہیں. واہ یار، یہ پیٹ کی آگ جو ہے یہ نہیں بجھتی. ہائے، بندہ کچھ بھی کر لے، یہ نہیں بجھتی. اچھا، یہ جہاز اس وائس میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے لیلا کے پہلے 2 بچوں کے بھی خرچے اٹھا رہا تھا. تو بڑی حیرت کی بات ہے، کیا آپ حرام کماتے تھے؟ اگر آپ کو سچا بھی مان لیا جائے تو کیا آپ حرام کماتے تھے جو آپ لیلا کے 2 وہ بچے جو اس نے اپنے پہلے ہسبینڈ سے پیدا کیے ان کے اخراجات بھی اٹھا رہے تھے؟ کس خوشی میں اٹھا رہے تھے؟ یہاں پر یہ جو نام نہاد لائر ہیں وہ یہ سوال نہیں رکھتی ہیں اس جہاز سے. وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا آپ کے پاس حرام کا پیسہ تھا کہ آپ پرائی اولاد کے اوپر لگا رہے تھے. اور دوسرا وہ ان سے یہ سوال تو قطعی نہیں رکھتی ہیں کہ کیا آپ جوتا سونگ کے اپنے زندگی گزاری ہے، کہ آپ کوئی ایسی چیز سونگتے تھے کہ آپ کو ہوش حواس نہیں تھی دنیا کی، اور آپ ایک شادی شدہ عورت کے پیچھے
نہ صرف خود پڑے ہوئے تھے بلکہ اس کے گھر کے خرچے بھی اٹھانے کے لیے تیار تھے. کیوں؟ یا آپ نے اس کے پہلے ہسبینڈ کو سکا پکا بھائی بنا رکھا تھا اور آپ نے اس کو کہا تھا تم بے فکر رہو، تم بچے پیدا کیے جاؤ، تمہارے اخراجات میں اٹھاؤں گا. یہاں لائر صاحبہ جو ہیں، میں پھر سے یہی کہتی ہوں، میں کلیم کرتی ہوں بھائی ان کی ڈگری چیک کرنی چاہیے جو خود کو لائر بتاتی ہیں. میں نے کہا نا یہ ڈگری انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ ابا سے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، اماں یا ابا کے سرٹیفکیٹ کو اٹھا کے اس ایج میں سینے سے لگا کر پھرتی ہیں اور کہتی ہیں میں لائر ہوں، میں لائر ہوں. یقین کریں یہاں تو کوئی گونگا بھی اگر یہ وائسز سنے وہ بھی سوال کر اٹھے گا کہ کیا بھائی تم ہوش حواس میں نہیں تھے شیخ چلی؟ ہاں، تم انڈوں کا ٹوکرا لے کر سر پہ گھوم رہے تھے اور تم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں ایک کہانی بنوں گا اور وہ کہانی بڑی ہٹ جائے گی، بڑی کامیاب جائے گی. یہ گھٹیا شخص کہتا ہے کہ میں اپنی شادی کے 6 سال تک میں نے بچہ پیدا نہیں کیا کیونکہ میں لیلا کے عشق میں جو ہے وہ ملوث ہوا تھا اور میں لیلا کے بچوں کے خرچے اٹھا رہا تھا. واہ بھائی واہ، وہی پھر بات آ جاتی ہے ساکس سونگتے ہو، جوتے سونگتے ہو، کیا سونگتے ہو تم؟ کہ تم جو ہے وہ لیلا کے پہلے ہسبینڈ جس کو تم کہتے ہو کہ تم پسند نہیں کرتے، جس کے بقول تمہارے لیلا پسند نہیں کرتی، تو تم اس کے بچے پال رہے ہو اور اپنے گھر میں تمہاری بیوی بھی ہے، بقول تمہارے 6 سال شادی کو ہو گئے ہیں، تم اس سے بچہ پیدا نہیں کروا رہے اور تم دوسروں کے بچے پال رہے ہو. تم نے عوام کو، دنیا کو سمجھا ہوا ہے کہ تم اتنے آرام سے مینوپولیٹ کر کے نکل جاؤ گے اور کوئی تم سے سوال نہیں رکھے گا. تم ایسا کیا کھاتے تھے؟ گھاس پھوس کھاتے تھے؟ کیا ایسی چیز تم کرتے تھے اپنی لائف میں کہ تم عام لوگوں سے اتنے ہٹے ہوئے تھے اور تمہارا دماغ کام نہیں کرتا تھا، تمہاری سوچیں کام نہیں کرتی تھی؟ یا تم اللہ نہ کرے جوئے کا پیسہ تھا، حرام کا پیسہ تھا جس کو تم کسی رستے پر بھی لگا رہے تھے؟ تم اتنے بے ہوش، اتنے مدہوش، اتنا تمہیں ایسا کیا ملا تھا وہاں سے جو تمہیں اپنے گھر اپنی بیوی سے نہیں مل رہا تھا اور تم اپنی بیوی کو بچہ ہی نہیں پیدا کرنے دے رہے تھے بلکہ تم دوسرے کسی مرد کی بیوی کے بچے پال رہے تھے، کسی دوسرے مرد کے بچے پال رہے تھے؟ یہاں پر یہ لائر بالکل سن گن بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ اس سے نہیں کہہ رہی ہیں کہ ایسی کیا نوبت آ گئی کہ آپ لوگوں کے بچے پالنے پر مجبور ہوئے، کیوں؟ اور یہ شخص اپنی وائس میں یہاں تک کہہ گیا کہ نی نجمہ جو ہے اس کا ہسبینڈ زی کے کاموں میں ملوث تھا، پیتا پلاتا بھی تھا، بہت بد کردار بدکار انسان تھا اور نی نجمہ جو ہے اپنی بیٹیاں بھی اس کے پاس چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی، اس کو اپنی بیٹیوں کے لیے بھی خطرہ ہوتا تھا. یہاں پر یہ لائر جو خود کو لائر کہتی ہیں، میں کہتی ہوں تف ہے تم پر اور تمہاری ڈگریوں پر. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم یہاں بیٹھ کر ایک گھر کی اتنی ساری بچیوں کی زندگی برباد کر رہی ہو صرف اور صرف ایک لیلا کو گندا، غلط یا برا ثابت کرنے میں. حالانکہ تم نے یہاں بیٹھ کر بہت سی عورتوں کے راز فاش کر دیے، بھانڈے پھوڑ دیے. تم یہاں کہتی ہو کہ عائشہ، تم نے یہ وائس جو نکالی اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، ثابت کرنے کو پہ تلی ہوئی ہو، اگر ان باتوں کو، ان وائسز کو سچا مانا جائے تو تم یہاں یہ بھی ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہو کہ عائشہ بھی اپنی دوسری شادی کے بعد بھی بوائے فرینڈ رکھتی تھی، جبکہ اس کا ایکس ہسبینڈ جو ہے دلبر وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ یعنی پہلی شادی کے بعد بھی بوائے فرینڈز رکھتی تھی. اب جو ہے جہاز کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کے بعد بھی بوائے فرینڈز رکھتی تھی، یعنی کہ تم نے ایک اس عورت کے پردے بھی فاش کیے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے. اور پھر تم جو ہے یہاں پر بیٹھ کر معصوم بچیاں، بیٹیاں جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ نی نجمہ کا کچھ بگاڑا، نہ فاروق کا کچھ بگاڑا، نہ جہاز کا کچھ بگاڑا، نہ اس نام نہاد لائر کا کچھ بگاڑا، ان بچیوں کی زندگیوں میں آگ لگا رہی ہو تم. یہاں تم صرف لیلا کو تو ابھی تک تم کچھ ثابت کر نہیں پائی نا، لیکن ان بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جن کو تم نے لا کر یہاں پر لوگوں کے منہ میں دے دیا، جن کی پوری زندگی کو تم نے کویسچن مارک بنا دیا. تمہیں پتہ ہے نسلوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے تمہاری پرنانی پردادی جو تھی وہ کون سے کام میں ملوث تھی، یا اس کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا تھا، یا فلاں نے کیا کیا تھا. تو شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تمہاری ڈگری پر سوال اٹھانا چاہیے. تم کہاں کی لائر تھی؟ کس نے دی ڈگری یہ بھی تو بتاؤ. کہ تمہیں جو ہے وہ کہیں کباڑ سے مل گئی، کسی ردی سے کوئی ڈگری مل گئی اور تم نے خود کو لائر سمجھنا شروع کر دیا، یا کوئی اس قسم کا تمہارا جو ہے وہ پاسٹ گزرا ہے کہ تم لائر بننے کی کوششوں میں ناکام ہوئی اور تم نے پھر خود کو جو ہے تصوراتی، تخیلاتی جو ہے وہ اپنے آپ کو امیجنیشن میں لائر مان لیا. تم وہاں بیٹھ کے پورے خاندان کی دھجیاں بکھیر رہی ہو، جیسے کہ پورے خاندان کو پچھلے 100 سال سے تم آٹا دال چاول راشن دے کر پال رہی تھی، اور آج تم وہاں سوال کرنے بیٹھ گئی ہو. تم ہوتی کون ہو؟ تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ رب العزت قیامت کے دن جب سب
سب کو ایک بار موت آ جائے گی اور اس کے بعد جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مرے ہوں کو یا قبر سے جو مردے ہوں گے ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ اٹھنے کا حکم دے گا، زندہ ہونے کا حکم دے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارے گا، باپ کے نام سے نہیں۔ اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے زندہ ہو جا، اے فلاں عورت کی بیٹی زندہ ہو جا۔ باپ کا نام اللہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت بھی وہاں پر عورت کی عزت رکھے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کی کہ تم خود کو مسلمان کہتے ہو۔ تم تب تک مسلمان نہیں کہلانے کے قابل جب تک تم لوگوں نے خود قرآن کے ترجمے نہ سنے ہیں نہ پڑھے ہیں۔ تم کیسے کسی کی عزت یہاں پبلک میں بیٹھ کر رون سکتے ہو؟ کیا تم خدا ہو؟ کیا تم اسے کھانا دیتے رہے ہو اتنے سالوں سے جو تم اس سے پاک اور ناپاک ہونے کا سوال کرتے ہو؟ سوری، میرا تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے میں جب یہ وائسز سنتی ہوں نا تو مجھے غصے سے غم سے سمجھ نہیں آتی کہ جو عورتیں جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جو خود کو لائر کہتی ہے، اتنی پڑھی لکھی بنتی تھی یہ عورت، اس کے ساتھ میری کچھ عرصہ چیٹ رہی ہے، بات چیت رہی ہے، میں اس کو اتنا گرا ہوا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میں دیکھو ٹھیک ہے، اگر تم نے اس طرح کے سوالات کر لیے تھے تو تم اس کو اپنے پاس رکھتی، پرسنل رکھتی وہ چیزیں۔ تم نے کیسے کسی کی دھجیاں، ایک عورت کی نہیں، یہاں بے شمار عورتوں کے تم یار اور شادی کے بعد کے افیئرز اور پتہ نہیں کیا کیا گن رہی ہو، جہاں اللہ رب العزت جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کے ایک اشارے پہ سب کچھ تہس نہس ہو سکتا ہے، وہ عزت رکھ رہا ہے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ اور یہ سننے اور بولنے والے اور یہ سارے چینلز والے یہ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہو ایسا تم لوگ؟ خیر جناب، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انشاءاللہ کچھ اور چیزیں، کچھ اور سوالات ان کے اوپر بھی بات کروں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ لائک ضرور کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ سوال کہہ رہی ہوں، سبسکرائب نہیں کر رکھا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔